मेरी पाकिस्तान के अंदर 2 साल की प्रैक्टिस में और स्पेशली पिछले 6 से 8 माह में जबकि मेरे पेशेंट्स के नंबर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, मैंने कुछ ख़ास पैटर्न्स देखने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में 3 सीज़न या 3 मौक़े ऐसे हैं जहाँ पे गुर्दे का मर्ज़ वर्स होता ही होता है, और मुझे लगता है कि जैसे गुर्दे के मरीज़ अपना हाल बुरा कर लेते हैं, तीनों मौक़े पे दूसरे अमराज की शिद्दत में भी इजाफ़ा होता होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 सीज़न या मौक़े हैं जिस पर पाकिस्तानी अपने गुर्दे के मर्ज़ को वर्स कर लेते हैं। इनके पीछे क्या हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं और क्या साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो इस बिहेवियर पर हमें मजबूर करती हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस करते चलेंगे कि कैसे और कौन सी चीज़ें करके आप इन मौक़े पर अपने गुर्दे के मर्ज़ को वर्स होने से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने एक ट्रैवल स्टूडियो से। पिछले 1 साल की प्रैक्टिस के दौरान मैंने अपने मरीज़ों के बढ़ते हुए नंबर के साथ कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने शुरू किए, और किसी भी बड़े मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर का ये बेसिक काम होता है कि उसने अपने मुल्क, अपने कल्चर, अपने एरिया में, जिस कम्युनिटी में वो काम कर रहा होता है, वहाँ के हेल्थ केयर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उन पे काम करना होता है। और यही मैं आपको कहता हूँ कि ना ये मेरा काम है, ना ये किसी और डॉक्टर का काम होना चाहिए कि आपने 20-30 या रोज़ाना के 50 मरीज़ देखे और घर जाके सो गए। डॉक्टर का काम होता है हर वक्त हेल्थ केयर को बेहतर से बेहतर बनाना, और वो आप तब कर सकते हैं जब आप अपने पेशेंट्स की साइकोलॉजी को समझें, उनके पैटर्न्स, उनके बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उनका सलूशन निकालें। इसी सिलसिले में मैंने पिछले 1 साल में 3 मौक़े ऐसे नोट करने शुरू किए हैं जिनमें मेरे गुर्दे के मरीज़ों का मर्ज़ कुछ ना कुछ वर्स होता ही होता है। अब वैसे तो मैंने इनको शादी के मौके से शुरू करके ईद पर लेके आना था, पर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम ईद वाला मौका डिस्कस करते हैं, ताकि वो लोग जिन्होंने वीडियो आदि देख के छोड़ के भाग जाना है अपना टिकटॉक देखने के लिए, वो कम से कम इस ईद के मौके से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को गुर्दे का मर्ज़ ख़राब होने से बचाएं। तो सबसे पहले हम मौका डिस्कस करते हैं ईद उल अज़हा का। ईद उल अज़हा पे हमारा जो सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट होता है वो होता है गोश्त कितना खाना है, कैसे खाना है, कैसे पकाना है। और इसके अलावा ईद स्टार्ट होने से पहले से लेकर ईद के कुछ हफ्तों बाद तक हमारे दिमाग में और कोई सोच नहीं आती सिवाय इसके कि मैंने गोश्त कितना और कैसे खाना है। अच्छा, अब इसमें मुझे नहीं पता कि क्या हमारी डीप साइकोलॉजिकल हंगर है कि हमें इस गोश्त की इतनी चाहत होती है, स्पेशली वो लोग जो रोज़ाना गोश्त खाते हैं, सारा हफ्ता गोश्त खाते हैं, सारा साल गोश्त खाते हैं। इसको हम अभी वक्ती तौर पे साइड पे छोड़ देते हैं। शायद हमारी कोई इन डेप्थ भूख है या पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल फोर्स है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप गोश्त कितना खा सकते हैं, क्योंकि ये आपका बुनियादी क्वेश्चन है। गोश्त के 100 ग्राम में हम सीधा बीफ को डिस्कस करते हैं। मटन भी आलमोस्ट सेम होता है, और चिकन तो ज़ाहिर बात है अब आपने खाना नहीं है पूरा महीना। बीफ को ले लेते हैं। बीफ के 100 ग्राम में होता है तकरीबन 27 से 30 ग्राम प्रोटीन और तकरीबन 6 से 7 ग्राम सैचुरेटेड फैट। अब बीफ खाने के सिर्फ ये 2 ही मसले हैं। उसके अलावा बीफ, बड़ा गोश्त, मटन सेहत ही सेहत है, न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन B12 इनसे भरा पड़ा है। सिर्फ जो गोश्त के 2 मसले हैं वो हैं प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट।
اب پورے دن میں آپ کتنا پروٹین کھا سکتے ہیں، کتنا سیچوریٹڈ فیٹ کھا سکتے ہیں، یہاں سے پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کتنا گوشت کھا سکتے ہیں۔ جو ہیلدی WHO نے آپ کو مقدار دی ہے روزانہ پروٹین کھانے کی، بے شک وہ گردے کا مریض ہو، بے شک وہ ہیلدی انسان ہو، وہ ہے تقریباً 0.7 گرام سے لے کے 0.8 گرام پر کلو گرام آف باڈی ویٹ۔ اگر آپ اس کو 0.7 گرام والا کیس لیں تو جو 70 کلو کا بندہ ہے وہ تقریباً 50 سے 55 گرام پروٹین پورے دن میں کھا سکتا ہے۔ آپ اس کو 60 گرام کر لیں تو جب آپ 100 گرام بیف کھائیں گے تو آپ کا ہو گیا تقریباً 30 گرام پروٹین، اور جب آپ 200 گرام بیف کھائیں گے، ایک پاؤ بیف کر لیں، آپ کا ہو گیا تقریباً 60 گرام پروٹین۔ تو یہ آپ کا پروٹین کا کوٹا پورے دن کا پورا ہو گیا۔ آپ اوکیجنلی زیادہ پروٹین بھی کھا سکتے ہیں، کوئی آپ اسی وقت مرے نہیں جا رہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پروٹین لمبے عرصے تک کھاتے رہتے ہیں تو تب ریسرچ نے شو کیا ہے کہ آپ کے گردے پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پہلے ہی گردے کے مریض ہوں تو پھر آپ کے لیے اور بھی زیادہ مسئلہ ہے۔ یہ تو ہو گیا پروٹین والا سیکشن۔ 200 گرام بیف یا بڑا گوشت اگر آپ نے کھایا تو آپ کے دن کا پروٹین کا کوٹا پورا ہو گیا۔ اب آپ کوئی روٹی نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں بھی 6 گرام پروٹین ہوتا ہے، کوئی انڈا نہیں کھا سکتے اس میں بھی 8 گرام پروٹین ہوتا ہے، اور اسی طرح اور کوئی سالن بھی نہیں کھا سکتے جس میں کوئی پروٹین ہے۔ اب چلتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹ کی طرف۔ 100 گرام میں آ گیا تقریباً آپ کا 6 گرام سیچوریٹڈ فیٹ، 200 گرام بیف میں آپ کا ہو گیا 12 گرام سیچوریٹڈ فیٹ، اور پورے دن میں آپ کتنا سیچوریٹڈ فیٹ کھا سکتے ہیں؟ 30 گرام۔ یہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ریکمینڈڈ گائیڈ لائن ہے، یہ ان کا نمبر ہے کہ مرد حضرات 70 کلو گرام کا جو بندہ ہے اس کو دن میں 30 گرام سیچوریٹڈ فیٹ کھانا چاہیے، یا آپ کہہ لیں اس کے سیچوریٹڈ فیٹ کے کھانے کی اپر لمٹ ہے۔ اور 200 گرام بیف کھانے سے آپ کا سیچوریٹڈ فیٹ ہو گیا تقریباً 12 گرام۔ ابھی بھی آپ کا 18 گرام سیچوریٹڈ فیٹ کی سپیس ہے، وہ شاید جس دیسی گھی میں آپ نے سالن پکایا ہوگا اس میں پورا ہو جائے، ہو سکتا ہے باقی جو آپ نے سارے دن میں خوراک کھائی ہے اس میں کوئی سیچوریٹڈ فیٹ آ جائے، اور لازمی بھی نہیں کہ آپ نے پورے دن کا 30 گرام سیچوریٹڈ فیٹ پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہاں سے کیلکولیشن کر کے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ 200 گرام روزانہ کا صرف بیف کھائیں تو آپ کی پروٹین اور سیچوریٹڈ فیٹ کی کیپیسٹی میکسیمم لیول تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ نہ آپ پروٹین کھا سکیں گے، نہ آپ اور کوئی سیچوریٹڈ فیٹ لے سکیں گے، اور اس کو روزانہ کی بیسز پر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جیسا کہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، پر میں آپ کو روزانہ بیف کھانا ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیسے خوراک کو کتنی باریکی سے اس کے ہر کمپوننٹ کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو خوراک کا چارٹ دینے کے حق میں نہیں ہوں، اور آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ جیسے میں نے آپ کو گردے کے مرض کے بارے میں اتنی ڈیپتھ کے ساتھ اتنی سمپلیسٹی سے سکھا دیا ہے، ویسے ہی میں آپ کو خوراک کے بارے میں بھی ایکسپرٹ بنا دوں گا اگلے 3 سے 6 مہینوں میں، کیونکہ میری ساری ویڈیوز کا مقصد ہی آپ کو صرف بتانا نہیں ہے، آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ آپ باقی گھر والوں کا خیال رکھ سکیں، اپنے امپلائیز کا خیال رکھ سکیں، اپنی کمیونٹی کا خیال رکھ سکیں، اور ان کو بھی آگے ایجوکیٹ کر سکیں۔ اس موقع کو آپ ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بجائے اس خوشی کے موقع کو کرائسس بنانے کی بجائے آپ اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ بیف اگر کھائیں اور چاہیں کہ میں روزانہ کھاتا ہوں تو اسی ہفتے یا 2 ہفتے کے دوران اپنا سارا کاربوہائیڈریٹ کٹ کر دیں، اپنا سارا ویجیٹیبل آئل اور جنک فوڈ جو ہے وہ کٹ کر دیں، اور اس کو ایز ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دیکھیں کہ اگر آپ کو بیف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بواسیر کا خون نہیں آ جاتا یا پیشاب میں مسئلہ نہیں ہو جاتا، اور آپ بیف ہضم بھی کر لیتے ہیں، تو 200 سے 300 گرام روزانہ بیف کھا کے اس کو ایز اے کیٹوجینک ڈائٹ یا نان کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کے طور پہ ایکسپیریمنٹ کریں کہ آپ کی صحت کیسی رہتی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ یہ 200 گرام بیف کھا کے بھی آپ ہیلدی فوڈ کی لمٹس کے اندر ہی رہیں گے، کوئی بھی آپ کو آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ سر آپ نے
ہیلدی اماؤنٹ کو کراس کر لیا ہے، نہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا بندہ، نہ ہی دنیا کا کوئی ڈاکٹر، تو اس کو ایز اے ایکسپیریمنٹ کے طور پر بھی لیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع کو سب سے پہلے مینشن کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کم از کم اس عید پر گوشت زیادہ کھانے کے نقصان سے بچ سکیں اور اپنے گوشت کھانے کے ایکسپیرینس کو ایک ہیلدی ایکسپیرینس میں کنورٹ کر سکیں۔ دوسرا بڑا ایونٹ یا سیزن جس میں گردے کے مرض کی بہت خرابی میں نے ہوتے دیکھی ہے وہ ہے ہمارا رمضان کا مہینہ، جو کہ بڑی ہی دکھ والی بات ہے، بڑی ہی سیڈ فیلنگ میری رہی اس دفعہ جب میرے 2-3 مریض سٹیج 5 میں اپنی سٹیبل کریاٹینن 5 سے لڑکتے ہوئے کریاٹینن 8 اور 9 پر پہنچ گئے، اور مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملی اس کے علاوہ کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے قبول کیا کہ ڈاکٹر صاحب رمضان میں بہت بات پرہیزی ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا بھی ہے، ڈسپلن والا بھی ہے، اور ہم اس کو ایک بڑی ہیلتھ اپرچونٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ساری دنیا جہاں فاسٹنگ کے فائدے، روزہ رکھنے کے فائدے پہ بات کر رہی ہے، اس کو پرموٹ کر رہی ہے، ہم ایک ملی ملائی نعمت کو کرائسس میں بدل دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ روزے سے اپنی صحت کو اور بہتر کریں، جو کہ رمضان کے مہینے کا ایک مقصد تھا اسلام کے سلسلے میں، ہم اس کو پوری تباہی کا بندوبست بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کی 2 مین وجوہات مجھے ملی ہیں۔ پہلی بات تو جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں اور آپ روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہوتے ریگولر روٹین میں، تو آپ روزہ کھلنے کے بعد بے تحاشا کھاتے ہیں، آپ سے ہاتھ روکا نہیں جاتا۔ اور دوسری وجہ، وہ جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی نہایت ہی انہیلدی ہوتا ہے، جنک فوڈ ہوتی ہے، جس میں سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہمارے ویجیٹیبل آئل، جن میں کہ چیزیں فرائی کی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو فرائی ہونے والی ہوتی ہیں، وہ بے شک سموسا ہو، بے شک پکوڑا ہو، بے شک کوئی ویجیٹیبل رول ہو، بے شک چکن رول ہو، یہ ہائیلی انفلیمیٹری فوڈز ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پلیٹ کے اوپر کسی نے آپ کو ہارٹ اٹیک یا کڈنی فیلئر رکھ کے دے دیا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا اس وقت لالچ کے ساتھ ہڑبڑا کے انجوائے کرتے ہیں اور ڈالی جاتے ہیں جب تک کہ پیٹ پھول کے اتنا باہر نہیں آ جاتا اور ہم گرنے والے نہیں ہو جاتے یا عشاء کی نماز کا ٹائم نہیں ہو جاتا۔ اور یہی سائیکولوجیکل وجہ ہے جس کی بنا پر میں ویسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے تو آپ اپنی جو نائٹ ہے، جو رات ہے، اس کو فاسٹنگ میں کنورٹ کر لیں، یعنی کہ 14-15 گھنٹے آپ کا جو سونے کا 7-8 گھنٹے والا سفر ہے، اس سے کچھ گھنٹے پہلے کھانا بند کر دیں اور اٹھنے کے 1-2 گھنٹے کے بعد کھائیں، تو آپ کی یہ بڑے آرام سے 15-14 یا 13 گھنٹے کی فاسٹنگ بن جاتی ہے۔ یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اپنی جنرل فلاسفی کی۔ جو رمضان ہے، جو روزے ہم پر فرض ہیں، جو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کو ہم نے ایک صحت مند ایکسرسائز کے طور پر یوز کرنا ہے۔ اب وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ رمضان میں افطاری کے وقت اگر آپ اپنا روزہ سلاد کے ساتھ کھولیں، جس میں زیادہ تازہ سبزیاں اور تھوڑا سا پھل ایڈ ہو، تو پہلی بات آپ کی فائبر کی وجہ سے بھوک ذرا کم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ اپنے دسترخوان سے ختم کر دیں، ان کا کوئی رول ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ گھر میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے میں کوئی لوپ ہول یا کوئی ایکسکیوز نکال نہیں سکتا کہ چلیں ایسے کر لیں، چلیں اس کو ایسے کر کے کھا لیں، یا یہ بڑے ہیلدی پکوڑے ہوتے ہیں یہ کھا لیں۔ میری لینگویج میں ان سب چیزوں کو دفع کریں، ان کو کچن سے باہر پھینکیں اور اپنے کلچر میں سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جو زیادہ ہیلدی چیزیں ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے کلچر میں کوئی کلر دیں یا اپنے ٹیبل پر جگہ دیں۔ پھر کوشش یہی کریں کہ سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے کھانا بند کر دیں، اور جو آپ کی سحری ہے اس کو زیادہ پروٹین میں کنورٹ کر دیں۔ ابلے ہوئے انڈے سب سے آسان حل ہے، آپ آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں، فرائی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کاربوہائیڈریٹ کو ختم کریں، زیادہ پروٹین پہ جائیں، تھوڑا بہت سلاد بیچ میں ایڈ کر لیں، اور اپنی جو سحری ہے اس کو پروٹین سے بھرا ہوا بنائیں۔
اور ساتھ اچھی مقدار میں پانی پینا. اور پانی پینے کا میں سمپل فارمولا بتاتا ہوتا ہوں کہ کچھ گھنٹے سونے سے پہلے اور کچھ گھنٹے سحری میں اٹھ کے اگر آپ ٹوٹل ملا کے 10 گلاس یا 12 گلاس پانی پی لیں تو آج کل جس موسم میں ہمارے روزے آئندہ 5-10 سالوں میں آئیں گے، یہ پانی کی بڑی ڈیسنٹ اماؤنٹ ہے رمضان کے ٹائم پر. تو اس طرح آپ اپنے رمضان کو ہیلدی بھی بنا سکتے ہیں اور زیادہ بیمار ہونے سے بچ بھی سکتے ہیں. ایک وجہ جو رہ گئی رمضان کے مہینے میں ڈسکس کرنے والی، جو کہ گردے کے مرض اور باقی امراض کو ورس کرنے کا سبب بھی بنتی ہوگی، وہ ہے ایکسرسائز کی کمی. وہی مریض جن کا بلڈ پریشر، شوگر اور گردے کا مرض بڑا ویل کنٹرول تھا، کھانے پینے کی بد پرہیزی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایکسرسائز بھی بند کر دیتے ہیں. اور ایکسرسائز یا ورزش نہ کرنے کا تو بس ہمیں بہانہ چاہیے. ڈاکٹر صاحب سردی بہت تھی، دھند پڑ رہی تھی، میں ورزش نہیں کر سکا پچھلے 1-2 مہینے. وہ پھر رمضان آ گیا، پھر وہ میں ورزش نہیں کر سکا. اب گرمیاں آ گئی ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب ذرا ورزش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر آپ نے ورزش کرنی کب ہے؟ قبر میں جا کے. پہلے 2 اوکیزن یا ایونٹس جو میں نے ڈسکس کیے وہ ہمارے ریلیجیس ایونٹس تھے، جن کو ہم صحت مند اور خوشی کا سبب بنانے کے بجائے کرائسس میں بدل دیتے ہیں اور بیماریاں اس سے نکال لیتے ہیں. جو تیسرا ہمارا ایونٹ ہے وہ کلچرل ہے اور تھوڑا سا اس کا ریلیجیس رول بھی ہے. وہ ہے ہمارا شادیوں کا سیزن اور سردیوں کے 3-4 مہینے. اچھا، یہ شادیوں کے سیزن میں جو گردے کا مرض ورس ہوتا ہے وہ ایکچولی مجھے میرے مریضوں میں دیکھنے سے پہلے خود مریضوں نے مجھے بتایا. اس کا مجھے پتہ ایسے چلا کہ کچھ سیانے مریضوں نے مجھ سے پرسکرپشن مانگا اپنے پیرنٹس کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ امی کو پرسکرپشن لکھ دیں کہ انہوں نے شادی پہ نہیں جانا. میں نے کہا جی وہ کیوں نہیں جانا؟ ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے جانا ہے تو پھر سب نے کہنا ہے کہ خالہ یہ بھی کھائیں، پھپھو یہ بھی کھائیں، اور انہوں نے پھر کھا بھی لینا ہے. پھر بعد میں مصیبت ہمیں پڑ جاتی ہے، ہسپتال کے چکر لگتے ہیں. وہاں سے پھر میں نے ان سے سیکھنا شروع کیا اور مجھے پتہ چلا کہ واقعی ہم شادیوں پہ جا کے کھانے پہ اتنا غصہ نکالتے ہیں کہ ہمارا اپنا مرض ورس ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کھانے کو نہیں چھوڑتے. اب اس کی سائیکولوجیکل ریزنز 2 ہیں. نمبر 1 تو آپ نے شادی پہ سلامی دی ہوتی ہے اور ہمارا بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے لگا کے آیا ہوں تو میں نے کھانا بھی پورا کرنا ہے، میں نے کھانا بھی کھانا ہے. اپنا بے شک ہارٹ اٹیک ہو جائے، 4 لاکھ سٹنٹ پہ لگ جائے، یا ڈائبٹیز ہو جائے، یا ڈائریا ہو جائے، پر میں نے ادھر سے کھانا پورا کھا کے ہی جانا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی میری طرح کا پرنسپلڈ بندہ ہوگا بھی تو رشتہ دار پلیٹ لے کے آ جائیں گے، او حالو جی یہ کھائیں، او انکل آپ فکر نہ کریں کچھ نہیں ہوتا آپ کی صحت کو، آپ یہ رسگلہ چیک کریں، او متنجن تو بہت ہی اعلیٰ بنا ہے، اور وہ منہ میں ٹھوکی جائیں گے. اب یہ ہمارا پیار محبت کرنے کا بھی اظہار ہے، کیونکہ ویسے تو ہمیں کوئی پیار محبت کسی سے کرنا نہیں آتا، لانگ ٹرم تو ہم کسی کو ہیلپ کر نہیں سکتے، لیکن وہ جو ڈھیر سارا کھانا پڑا ہوا ہے جو ضائع چلا ہی جانا ہے بعد میں، وہ جو ہم نے شو مارنے کے لیے سارا کھانا اکٹھا کیا ہے وہ ہم نے منہ میں ٹھونسنا ہوتا ہے سارے لوگوں کے جو آئے ہوتے ہیں. اس سے امپریشن بھی بن جاتا ہے اور پیار محبت بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اب آپ نے اس سینیریو میں کیا کرنا ہے؟ پہلی، اگر آپ اسٹرکٹلی مجھے فالو کرنا چاہیں، میں تو گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں تاکہ مجھے شادی کا کھانا کھانا ہی نہ پڑے. ہو نوز کہ کون سے اس میں کیمیکل ڈلے ہیں، کون سا تیل ہے، کون سا مسالہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ اندر جا کے اس نے آپ کے جسم کے کیا کرنا ہے. پھر دوسرا، اگر آپ نے ادھر کھانا کھانا ہی ہے تو مناسب مقدار میں جو آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں، مین آپ کا جو کھانا جس کو میں رات کا ٹریڈیشنل کھانا کہتا ہوں کیونکہ یوزیلی زیادہ شادیاں رات کو ہی ہوتی ہیں، تو اتنی اماؤنٹ میں کھائیں جتنا آپ گھر میں کھاتے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ فوکس پروٹین اور سلاد، سبزیوں اور پھلوں پہ کریں، اور جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کو کم سے کم لیں، میٹھے کو مکمل طور پہ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ان سارے اوکیزنس پہ آپ نے خدا نہ خواستہ زیادہ کھا ہی لیا ہے تو پھر اس کھانے کو تھوڑی سی ورزش کے ساتھ ہضم کرنے کی بھی کوشش کریں. اس سے انسولین ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے، ہاضمے میں بھی مدد ملے گی، آپ کے جو معدے پہ کھانا جا کے بیٹھ گیا ہے وہ بھی تھوڑا نیچے ہو جائے گا. تو آپ
اس زیادہ کھانے کو ان ہیلدی اماؤنٹ کو تھوڑی سی ورزش کے ساتھ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ ایپیسوڈ کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی سی سمری کے ساتھ کہ یہ تینوں مواقع، شادیاں، رمضان، عید کے موقع بڑے ہی خوشی کے موقع ہیں اور روح تازہ ہو جاتی ہے ان سب مواقع پہ۔ یہ ہمارے ریلیجس موقع بھی ہیں، یہ ہمارے کلچرل موقع بھی ہیں اور یہ ان ڈیپتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان موقعوں پر لازمی نہیں کہ خوشی کا اظہار آپ نے کھا کے اور کھلا کے ہی کرنا ہے۔ ان موقعوں پر ہیلدی اماؤنٹ میں ہیلدی چیزیں کھائیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرچویلٹی کو زیادہ کرنے کے لیے، کلچرل اور ریلیجس ڈیپتھ کو بڑھانے کے لیے تھوڑی انٹلیکچول اور اسپرچول ورزشیں بھی کریں، اچھی ڈسکشنز کریں، بک پڑھیں، مل کے عبادت بھی کریں۔ اور فوڈ، کلچر اور جو آپ کا ہیلدی بیہیویئر ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اس عید پر ویڈیو تقریباً شام کو 6 بجے ہوگی۔ آپ پہلے ہی، اگر آپ نے پہلے دن قربانی کی ہے تو کافی سارا گوشت کھا چکے ہوں گے، میں بھی ہو سکتا ہے آپ کلو بیف پہلے ہی اندر نکل چکے ہوں۔ لیکن اس ویڈیو کے بعد اب جو آئندہ آنے والے دن اور ہفتے ہیں ان میں آپ نے ذرا اپنے گوشت کے لیول کو کنٹرول سے کھانا ہے تاکہ آپ کی صحت خراب نہ ہو۔ اپنا ایکسپیرینس، اپنی اوپینین اور اپنے کامنٹس آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ عید مبارک، اللہ حافظ۔